बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि 11 नवंबर 1954 एक बुर्का पोश जो है वो पहुंचा सिंध हाई कोर्ट में। वो कौन था और वो क्या कहानी थी? इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज को सियासत करने का या सियासत में मुदाखलत का जो है वो कोई हक नहीं है। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत बड़े थिंकर हैं, आप उनको जानते हैं, उनका नाम आपको बताता हूँ। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर लिया है और कोई ऐसा नहीं जताया। 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अमेरिका और रूस डील, ये बड़ी खबर गर्म है। इसको मुख्तलिफ जो है वो बैन अल-अक़वामी मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पे बात करते हैं। और फिर बायकॉट और सिविल नाफरमानी, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो है वो फौजी मसनूआत की बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि ये बात मैं वाज़े कर दूं कि इसको पीटीआई ने ओन नहीं किया, यानी ये आम लोगों ने वो जो डी चौक में हुआ उस कत्लेआम के खिलाफ रद्द-ए-अमल के तौर पे आम लोगों ने शुरू किया अपने तौर पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इस पे काफ़ी डेंट पड़ रहा है क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है कि ऐसा न करें। लेकिन ये बात मैं दोबारा जो है वो वाज़े कर दूं कि इसको इमरान खान ने ओन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जोर और शोर से जारी है। लेकिन अब जिस चीज़ को इमरान खान ने ओन किया है ना, वो चीज़ है सिविल नाफरमानी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्टिन लूथर किंग ने की थी कालों के हुकूक के लिए, और फिर हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने की थी। गोरों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने 20 लोगों के साथ मार्च शुरू किया। फिर वो मार्च बहुत बढ़ता गया और महात्मा गांधी समंदर पे पहुंचे और वहाँ वो नहाए और उन्होंने कहा कि समंदर नमक फ्री देता है तो नमक पे टैक्स काबिल कबूल नहीं है। फिर बाद में वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। बहरहाल इमरान खान ने ऐलान किया है और उनका जोर है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में इमरान खान के सपोर्टर हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। अभी पिछले दिनों में जो मुजाहरे हुए पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, 34-35 शहरों में काफ़ी लोगों ने शिरकत की, तो इमरान खान उनको जो है वो कॉल देने जा रहे हैं 4-5 दिन तक। तो उससे हुकूमत जो है वो काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि हुकूमत के हालात मैशत के पहले भी माड़े हैं, और अगर ये डेंट पड़ता है तो फिर मामलात जो है वो काफ़ी ख़राब होंगे। और कहा जा रहा है कि उस कॉल से पहले इमरान खान से रब्ता किया जाएगा। बहरहाल ये दोनों चीज़ें वो काफ़ी असर डाल रही हैं ताकतवर जो है वो हलकों पे। अब एक डील की जो है ना वो शुनीद है। ये जो शाम का वाक़या हुआ है ना, अब तो रॉयटर्स ने ये दावा कर दिया है कि बशार अल असद हलाक हो गए हैं। उनका जहाज दमिश्क से तकरीबन 4:30 बजे सुबह शाम के वक्त के मुताबिक, सीरिया के वक्त के मुताबिक उड़ा। फिर वो यानी उसकी मंजिल लगता था कि रशिया है, लेकिन रशिया से यानी वो मुड़ा फिर जो है वो हम्स शहर है इसका शाम का, वहाँ पे वो 20,000 फुट जो है ना उसकी बुलंदी पे था। फिर वो नीचे आता गया तो 1,000 फुट तक देखा गया कि जी वो 1,000 फुट पे आ गए, और 64 किलोमीटर फी घंटा उसकी रफ्तार है, जो कि जहाज़ के लिए काफ़ी नहीं है। तो उसके बाद उसका राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब दावा किया जा रहा है कि उनका जहाज़ जो है वो गिर गया है या मार गिराया गया है, और बशार अल असद जो है उसमें हलाक हो गए हैं। फिर नतीजा अमूमन यही होता है। लेकिन जो बड़ी बात चल रही है ना वो ये मैं आपको बता दूं कि शाम में ना वॉर मशीन मौजूद थी रशिया की, और तगड़ी वार मशीन मौजूद थी। ये नहीं कि कोई मामूली, आप जानते हैं रशिया कोई मामूली मुल्क तो नहीं है, उधर से मुज़ामत नहीं हुई, यानी बड़ी आसानी से शाम कैप्चर हो गया। तो एक जो है वो थ्योरी चल रही है कि अमेरिका और रशिया में डील हुई है, यानी सऊदिया और अमेरिका ये और इजराइल ये जीत गए हैं और ईरान को शिकस्त हुई है, हौसियों को शिकस्त हुई है। डील ये है
کہ یوکرین میں رشیا پھنسا ہوا ہے تو وہاں سے رشیا کو نکالا جائے گا. رپورٹڈلی 6 لاکھ رشین ہلاک ہو چکے ہیں اب تک اور تقریباً 4.5 لاکھ یوکرین کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ کسی ڈیل کا نتیجہ لگ رہا ہے، یعنی یہ چینلز رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس طرح کرتی ہے. ورنہ شام جیسے جو سینسٹیو ایریا کو اس طرح لوگ آئیں اور کیپچر کر لیں، یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے رشیا اور امریکہ میں، پھر آپ کو پتہ ہے ٹرمپ آ گئے ہیں اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ پوٹن میرا دوست ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین کا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ ابھی تک جو ہے وہ معاملات لگ رہا ہے کہ جی ڈیل ہے. اور پھر 54 سالہ جو اقتدار تھا اسد کا، یعنی حافظ الاسد، پھر بشار الاسد، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشار الاسد ہلاک بھی ہو چکے ہیں. بہرحال یہ ایک میں نے کہا آپ کو رپورٹ کر دوں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ڈیل ہے اور اس کو فتح قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل کی، گولان کی پہاڑیاں امریکہ کی اور سعودیہ کی، اور شکست قرار دی جا رہی ہے ایران کی، کیونکہ ایران اکتوبر کے بعد بہت زیادہ ہاٹ واٹرز میں ہے. ایران کی پوزیشن کمزور ہے. آپ جو ہے نا اسماعیل ہانیہ کا واقعہ دیکھیں، آپ سید حسن نصر اللہ کا واقعہ دیکھیں، حزب اللہ دیکھیں لبنان میں، تو ایران کی پوزیشن کمزور ہے. سپلائی لائن کاٹ دی گئی تھی ایران کی. تو بہرحال یہ اب مختلف تھیریز چل رہی ہیں. یہ ایک بین الاقوامی خبر تھی کیونکہ جو ہے نا وہ شام جو ہے وہ گر گیا ہے اور اس پہ قبضہ ہو گیا ہے. بہرحال یہ مختلف تھیریز جو ہے نا وہ فیصل واڈا بات کریں نا تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ کوئی بھی نہیں سوائے جنرل عاصم منیر کے، کہ یہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. آج وہ MKM کے وفد سے ملے کراچی میں اور انہوں نے مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ PTI کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے. بڑی مہربانی جی، پوری دنیا نے دیکھا کہ PTI نے 8 جو ہے وہ فروری کو کیا کیا، کتنی سیٹیں لیں، لیکن پھر 9 فروری کو چینج کر دیا گیا. بہرحال یہ میں آپ سے اکثر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ ایک نئی کوئی کھچڑی پک رہی ہے، یعنی بدقسمتی ہے، جو کہ بدقسمتی ہے جو ہے نا، جس طرح میں نے بتایا کہ فارغ بیٹھنے کا ان کا دل نہیں کرتا. یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جس طرح آپ کے سامنے شطرنج پڑی ہو یا آپ کے سامنے لوڈو پڑی ہو تو آپ کو اپنی باری چلنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ یہی چکر ہے. یعنی اب پہلے جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ آپ نے 8 فروری کو کیوں رزلٹ چینج کیے، سمپل سی بات ہے کہ کیوں چینج کیے، لوگوں کی مرضی تھی، لوگوں نے جس کو ووٹ دیے چینج کر دیے. اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بدبودار لاش ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ جو ہے نا یہ پٹے ہوئے چہرے ہیں، یہ پٹے ہوئے مورے ہیں، اور ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دینا ہے. پیپلز پارٹی کو کیوں اقتدار دینا ہے اس کا بھی انہی کو پتہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. بہرحال وہاں پہ فیصل واڈا نے جو اہم ترین بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ جی PTI کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ عرض کیا کہ ایک تو بائیکاٹ اور دوسرے جو ہے نا وہ اس کی سول ڈس اوبیڈینس، یہ جو تحریک نافرمانی ہے، اور خاص کر جو ہے نا اس کا بیرون ملک جو لوگ ہیں نا وہ اگر پیسے نہ بھیجیں نا، یعنی فلی طور پہ بھی اگر یہ کامیاب نہ ہو، 30% 25% تک بھی اگر وہ اپنے پیسے کم کر دیں، یعنی بالکل نہ بھیجنا تو ناممکن ہے. ظاہر ہے والدین ہیں، بچے ہیں، پیچھے بہت سارے ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہماری خلیجی ممالک میں ہے، یعنی سعودیہ میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، قطر میں، تو UAE میں. تو ظاہر ہے وہ سارے تقریباً جو ہے نا ان کی بھاری اکثریت وہ مزدوروں کی ہے. تو وہ بیچارے جو ہے نا بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کے وہ کماتے ہیں، پھر گھر بھیجتے ہیں، ان کے گھر کا سسٹم چلتا ہے. لیکن جو یورپ ہے یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے، یہ جو فرانس ہے، یعنی آپ اس طرح کر لیں کہ اگر 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے نا تو ان میں سے آدھے ان ممالک میں ہیں، یورپین، امریکن، اور آدھے جو ہے نا
وہ گلف میں ہیں، یعنی اس میں مشرق وسطی میں. تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر 25% یا 30% بھی اس پہ عمل ہو گیا نا تو پھر پاکستانی حکومت بڑی مشکل میں آ جائے گی. اور اس سے کافی پینک دکھائی دیتا ہے، یعنی پینک دکھائی دیتا ہے اس سے کہ جی وہ. اور پھر لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ہر چوتھے پانچویں دن کوئی کال دے دیتے ہیں، تو ایک جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی گئی ہو، جس کا سب سے پہلے انتخابی نشان چھینا گیا ہو، اس کے بعد اس پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہو، ان سب کے باوجود وہ پارٹی الیکشن جیت لے. چلیں پہلے جو کچھ آپ نے کرنا تھا الیکشن سے پہلے آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن ووٹ پڑ گیا، ڈبے بھر گئے، پھر مینڈیٹ پورے کا پورا چوری ہو گیا، تو وہ پارٹی کیا کرے؟ یعنی وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ہیڑا بندہ، یعنی جو کمزور بند ہوتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس نے کرنا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے نا زیر عتاب ہے پی ٹی آئی، عمران خان زیر عتاب ہیں. یعنی جو جہان کا پرچہ ہے دہشت گردی کا، غداری کا، توڑ پھوڑ کا، موٹر سائیکل چوری کا، عمر یوب پہ، یہ ایوب خان کا پوتا ہے جن کا ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کا پوتا ہے، اس پہ 3 تو موٹر سائیکل چوری کے مقدمے درج ہو چکے ہیں عمر یوب پہ. گوہر یوب کا جو ہے وہ بیٹا ہے. گوہر یوب پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور سابقہ اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے. یہ جو عمر یوب کے والد تھے پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، اس پہ موٹر سائیکل چوری کا جو ہے نا وہ مقدمہ ہے. فواد چودھری پر کھاد چوری کا اور چارپائی چوری کا مقدمہ ہے. تو پھر یہاں تک تو یہ آ گئے ہیں. تو بہرحال وہ عمران خان کال دیتے رہتے ہیں، اپنے وجود کو انہوں نے احساس دلانا ہے. سمپل سی بات ہے، وہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال ان جو ہے نا اس کی بائیک آؤٹ کی اور یہ سول نافرمانی کی کال سے پہلے سنا ہے کہ کافی جو ہے نا رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رابطے تیز بھی ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ رابطے معنی خیز بھی ہوں. یعنی یہاں تک تو اطلاعات آئی ہیں کہ آپ کو کے پی کے میں شفٹ کر دیتے ہیں، آپ ملاقاتیں بھی کریں، فونز بھی کریں، لیکن باہر نہ نکلیں، یعنی احتجاج نہ کریں، جلسے جلوس نہ کریں. تو بہرحال یہ یہاں تک تو بات آئی ہے، یہاں تک تو آفر ہوئی ہے. لیکن عمران خان حسب معمول اس بات پہ نہیں مانے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ جیل میں گئے تھے اسی طرح وہ جیل سے باہر ہیں، کسی سے نہ بات کریں، نہ کوئی ڈیل ہو، اور اللہ خیر صلاح. تو بہرحال فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا پڑے گا. اس سے جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ کافی دباؤ میں آئی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی، اور کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جس سے آپ قومی حکومت کہہ سکتے ہیں. فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے گا کہ ایک جی قومی حکومت بنا لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر لیتے ہیں. بہرحال یہ دیکھتے ہیں وقت آنے پہ. اب جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو پیش کرنا تھا غامدی صاحب کا. جاوید احمد غامدی صاحب کا بہت خوبصورت پوائنٹ آف ویو ہے. آپ ان سے بے شک اختلاف کریں، بڑے نفیس آدمی ہیں مذہبی. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ اتفاق کریں، ان کے پوائنٹ سے مجھے بھی اختلاف ہیں، لیکن اس معاملے پہ نا انہوں نے بڑی خوبصورت تھیوری پیش کی ہے. انہوں نے تھیوری پیش کی ہے کہ دیکھیں نا جی، طالبان نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ لڑ کے نا وہ افغانستان جو ہے وہ آزاد کرایا. اب طالبان کی افغانستان پہ حکومت ہے اور کوئی مائی کا لال اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. حالانکہ دنیا میں اس وقت تک، جب تک یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی نہیں کیا. لیکن انہوں نے قبضہ کیا ہے، انہوں نے لڑائی لڑی ہے اور انہوں نے ملک جیتا ہے. انہی کا بیانیہ چلے گا اور انہی کا بیانیہ چل رہا ہے. لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. اصل میں وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری فوج ہے نا، اس فوج کا سٹرکچر جو ہے یہ برٹش آرمی کا ہے. یہ برٹش آرمی میں جو ہے نا وہ بھرتی ہوئے تھے. ہمارے دونوں آرمی چیف جو پہلے تھے ڈگلس گریسی اور والٹیئر، وہ تھے ہی انگریز. کہ ان کا جو ٹوٹل سٹرکچر ہے وہ برٹش آرمی کا ہے. یعنی وہی ان کی روایات ہیں، وہی ان کا کھانا پینا ہے، وہی ان کی ٹریننگ ہے، وہی ان کا سلیبس ہے. جو اصل بات وہ کر رہے تھے نا، اصل بات وہ یہ کر رہے تھے کہ اگر اس وقت یہ جو یعنی جو مسلمان فوج تھی یا اس ایریے کی فوج تھی، کہ اگر یہ فوج بغاوت کر دیتی،
برطانیہ کے خلاف. یہ میں آپ کو غامدی صاحب کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, مجھے بہت اچھا لگا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ نے اس پہ کومنٹس کرنے ہیں کہ آپ کے اس پہ کیا کومنٹس ہیں, کہ اگر یہ بغاوت کر دیتے, یعنی 1947 سے پہلے یہ بغاوت کرتے, کیونکہ 1857 میں بغاوت ہوئی تھی جب کہا گیا کہ جو کارتوس ہے نا جن کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا اس پہ سور کی چربی لگی ہوئی ہے, تو مسلمان فوجیوں نے بغاوت کر دی, لیکن پھر وہ بغاوت آپ کو پتہ ہے ناکام ہو گئی. ہم اسے تحریک آزادی کہتے ہیں اور وہ غدر کہتے ہیں اس کو, بہرحال جی وہ بغاوت کہتے ہیں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یا تو یہ فوج بغاوت کر دیتی اور یہ ملک حاصل کرتی, کہ ہم نے جی پھر فوج کا بیانیہ جس طرح طالبان کا بیانیہ اسی طرح فوج کا بیانیہ ہوتا کہ جی ہم نے بغاوت کی ہے, ہم نے انگریزوں سے چھینا ہے, ہم انگریزوں سے لڑے ہیں اور ہم نے یہ خطہ آزاد کرایا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ یہ سیاسی عمل تھا, یہ قائد اعظم تھا, یہ مسلم لیگ تھی جنہوں نے یہ سارا علاقہ ہندوؤں سے علیحدہ کرایا اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے کرایا. اس وقت فوج کہاں پہ تھی؟ اس وقت تو فوج تنخواہ لے رہی تھی برطانوی راج سے, وہیں پہ وہ افسر تھے, یایا بھی وہاں افسر تھا, ٹکا بھی افسر تھا, جنرل نیازی برما کے محاذ پہ افسر تھا برطانیہ کی طرف سے, سارے وہاں پہ بھرتی ہوئے تھے. اور بعد میں جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنا بیانیہ اس طرح پیش کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے فتح کیا ہے, ہم نے ملک لے کے دیا ہے. مجھے یہ پوائنٹ بہت زیادہ پسند آیا کہ یہ ایک سیاسی تخلیق تھی, قائد اعظم کی کوششیں تھیں, مسلم لیگ کی کوششیں تھیں, ایک سیاسی عمل تھا, تو بیانیہ بھی سیاسی چلے گا. سیاستدان ماڑے ہیں یا چنگے ہیں ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا, فوج اپنا بیانیہ چلاتی ہے. اور آج سے نہیں, ایوب خان کو یاد کریں 58-53 سے کہ جی بس ہم اب آ گئے ہیں, اس وقت بغاوت نہیں کی. یعنی میرا خیال ہے آپ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے, برطانیہ سے بغاوت نہیں کی اور یہاں پہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. تو یہ غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا. اگر آپ پورا ان کا لیکچر سنیں نا یوٹیوب پہ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ کسی طور پہ فوج کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے, وہ سیاست میں ڈکٹیشن دے اور اپنے بیانیے بنائے. بیانیے سے مراد چورن جو مغالطہ پاکستان میں جو چورن لکھے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا, کہ جی یہ آ کر یہ سیاسی ایک جو ہے نا وہ ایونٹ تھا, ایک جو ہے نا وہ سیاست کا نتیجہ تھا. قائد اعظم نے بڑی خوبصورتی سے یہ خطہ علیحدہ کرایا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مسلم لیگ تھی اور سیاسی قائدین تھے. بہرحال یہ غامدی صاحب کا جو اس کا نقطہ نظر یا مرکزی خیال یہ تھا کہ فوج کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستانی پولیٹکس میں جو ہے وہ حصہ لے اور مداخلت کرے, ورنہ یہ اس وقت گوروں کے خلاف بغاوت کرتے, اپنے زور بازو پہ یہ خطہ علیحدہ کرتے کہ ہم نے آزاد کرا لیا ہے جو ہے نا وہ پاکستان کو برطانیہ سے, ہندوستان سے, پھر جو مرضی کرتے. اب آتے ہیں کہ جو ہے نا وہ گورنر جنرل غلام محمد ایوب خان, اسمبلی نے یہ سوچا کہ جو غلام محمد ہے نا وہ بہت زیادہ پجامے سے باہر نکل رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں, عدم اعتماد کرتے ہیں. اسمبلی نے یہ سوچا. جب اسمبلی میں یہ درخواست آ جائے نا تو اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی, لیکن کون پوچھتا ہے؟ غلام محمد نے, گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی. اور اس کو حمایت کس کی حاصل تھی؟ جی فیلڈ مارشل ایوب خان کی. اسمبلی ٹوٹ گئی تو جو مولوی تمیز الدین تھے اس وقت جو ہے نا وہ اسپیکر تھے, غریب آدمی تھے, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسمبلی کے توڑنے کو, لیکن ہر وقت ان پہ نظر رکھی جاتی. آج کل دیکھ لیں وہی فوجی, وہی پرانے جو ہے نا لچھن, اور یہ وہ برقع پہن کے سندھ ہائی کورٹ میں جاتے, برقع پہن کے سندھ ہائی کورٹ میں جاتے. اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں تھے جسٹس کانسٹنٹین. جسٹس کانسٹنٹین نے گورنر جنرل غلام محمد کا جو ہے نا وہ آرڈر اڑا دیا, اسمبلی بحال کر دی. لیکن من حرام تے حجتاں ڈھیر, یہ لے گئے جو ہے نا وہ فیڈرل کورٹ میں جو آج کل سپریم کورٹ ہے یا افریدی والی, یہ وہاں پہ لے گئے. اب اندازہ کریں کہ جو وکیل کیا نا گورنر جنرل نے, اس کو اتنی فیس دی کہ چیف جسٹس کی تنخواہ سے جو ہے وہ 7 گنا زیادہ فیس تھی, 7 گنا چیف جسٹس کی تنخواہ سے.
اور تمیز الدین کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے آئے چندریگر کو جو ہے نا اپنا وکیل کیا. وہاں پہ جسٹس منیر تھے. اب جسٹس منیر کون تھے؟ باری تھی ایک بنگالی جسٹس تھے، نام تھا ان کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، AS اکرام. AS اکرام نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن یہ جو جسٹس منیر تھا نا، یہ ایوب کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ شکار کھیلتا. ہر وقت یہ تینوں، گورنر جنرل غلام محمد، ایوب خان اور جسٹس منیر، انہوں نے SA اکرام جو کہ سینئر ترین تھے، جو ابھی ہوا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ، ان کو چیف نہیں بنایا، جسٹس منیر کو بنا دیا. اب تینوں کام فٹ ہو گئے. جو چیز فیڈرل کورٹ میں جاتی، جسٹس کانسٹنٹین نے اسمبلی بحال کی، ادھر جسٹس منیر بیٹھا تھا. جسٹس منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ فیصلہ معطل کر دیا اور اسمبلی کا جی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے. لیکن یہ بات مزے کی نہیں ہے. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جسٹس منیر نے لکھا کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا. یہ جو غلام محمد ہے نا، یہ تاج برطانیہ کا نمائندہ ہے یہاں پہ، اور اسمبلی کی کوئی اوقات نہیں ہے. حکم غلام محمد کا چلے گا، یہ آزاد ملک نہیں ہے. یہ جسٹس منیر نے لکھا. اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں، ابھی بھی خیر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چون گمنام یا تاریک راہوں کے مسافر ہم. منیر نے لکھا، جسٹس منیر نے، کہ یہ ملک آزاد نہیں ہے. میجر جنرل، یہ گورنر جنرل غلام محمد برطانیہ کا نمائندہ ہے، اس کا حکم آخری ہے، اسمبلی کوئی معنی نہیں رکھتی. لہذا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈسمس، اور اسمبلی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. اور تمیز الدین اتنا سموں لے کے رہ گئے. اور SA اکرام کا اس لیے رستہ روکا گیا. ابھی منصور علی شاہ کا روکا گیا نا، یا افریدی منافق کو بنایا گیا، امین الدین خان، وہ سارا چکر سمجھ، یہ 54 میں پہلی دفعہ ہوا. اور یہ ہم نوالا و پیالہ تھا منیر ایوب خان کا، ساتھ شکار کھیلنے جاتے، لٹرن بٹرن اکٹھے، اور جو ہے نا وہ اس کو چیف بنا دیا گیا. جب وہ چیف بنا، جس طرح اب حکومت فریش ہے، پرواہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی، اور اس وقت منیر کو بنا دیا گیا. ایک اور آپ سے رائے لینی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم ایک ویلاگ وہ اسپیشل سٹوری کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیں، لیکن آپ سب نے رائے دینی ہے کہ یہ ہمارا نیوز اور ویوز والا ٹھیک ہے اور صرف سنڈے کو سٹوری رکھیں، یہ ایک ویلاگ سٹوری کے لیے رکھ دیں. یہ میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. آپ نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.